ताजदार आला हजरत पुकार उठते हैं, वह क्या जूदो करम है सहे पथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्शे वाले तेरी शौकत के उलू क्या जाने, खुसरा व अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ऐ लोगों, जब अहमद रजा ने ये कहा वह क्या जूदो करम है सहे पथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मगर अहमद रजा का दिल न भरा। फिर अहमद रजा ने कलम उठाया और लिख दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब्बे, नहीं मेरा तेरा। ऐ लोगों, और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, आमना के लाल से सब सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली फजा झूमी मोहम्मद। आइए एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से उतनी बुलंद आवाज से नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बरेली के ताजदार, कातिए कुफ्र व दलालत, माहिए बिदअत, हामिए सुन्नियत, मखज़ने इल्म व हिकमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कायदे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमामे इश्क व मोहब्बत, गंजीने मारिफत, नेमत, शेख शाइख आला हज़रत तिमुल बरकत अज्जा अकीदत व मोहब्बत डूब कर याद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरे इमाम फरमाते बरेली शरीफ से आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात के लिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब खरा। माशाअल्लाह, ये मेरे नबी की शान है। भाई ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, जिस तरीके से पहले साउंड बज रहा था उसी वक्त से उसी तरीके। हेलो 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 चेक, आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं। हेलो चेक, हेलो हेलो, ठीक है रहने दीजिए। और दौरे हाजिर को पेशे नजर रखते हुए चाचा एक शेर याद आ रहा है, अगर इजाजत हो तो सुना दो। तुम्हारी सोच के साँचों में ढल नहीं सकता। अभी मौलाना गुलाम सरवर भाई ने कहा जो होगा देखा जाएगा, तो मैं भी सोचता हूँ कि जो होगा देखा है कि ये मुझे एक आवाज आई कान पे और ईमान माशाल्लाह ताज़ा भी हो गया, सुभान अल्लाह। जो होगा देखा जाएगा, ये इश्क़ रसूल का जज्बा है। तो सुने, शायर कहता है, तुम्हारी सोच के साँचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो, मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो, तुम्हारी लोच से ये लोहा पिघल नहीं सकता। और मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे जहन में एक शेर गर्दिश कर रहा है, एक शेर दौड़ रहा है, वो क्या है, अपने हर नफ्स का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर नफ्स का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के कब बड़ा हो जाऊंगा। और तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसाला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और मुझको चलने दो, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला। अब मैं चाहता हूं कि आगाज़े बयान से कबल नाते पाक के 2-3 शेर में पेश करता हूं, इसलिए कि नाते पाक पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है, और नाते पाक समाअत करना यानी नाते पाक सुनना ये मेरे सरकार की। आप जिसकी मोहब्बत में बैठे हैं ना, प्यारे आका की सुन्नत है, और आका के दीवाने अगर नहीं सुनेंगे नाते पाक तो फिर कौन है ना। आप नाते पाक समाअत कर रहे हैं तो हजरत मेरे आका की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियाति शहीद। तर्जुमा नोट कीजिए, आका फरमाते हैं, जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पर अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब। तो नाते पाक सुनना ये किसकी सुन्नत है, सारे लोग बोले माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। आपकी तवज्जो, सारे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम गुंबद आला हजरत के सामने एक कलाम लिखता है, मैं सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वाले, हम मिलाद वाले हैं, खुश नसीब मिलाद वाले, और कुछ लोग तो तरसते है ना, हमारे हिस्सा में अल्हम्दुलिल्लाह में खुशी।
اہل سنت کے دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت رہے گی، اہل سنت کے دل میں ہمیشہ، اہل سنت کے دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت رہے گی، نجدیو حشر میں دیکھ لینا، نجدیو حشر میں دیکھ لینا، اپنے قبضے میں جنت رہے گی، نجدیو حشر میں دیکھ لینا۔ کس کی جنت، کس کی قبضے میں جنت رہے گی؟ اپنے قبضے میں جنت رہے گی۔ اور میرے استاذ محترم آگے فرماتے لکھتے ہیں کہ نجدیوں مصطفیٰ کو مانو، نجدی وہاں بھی کہتے ہیں نا، یہ جھنڈی لگانا یہ جشن عید میلاد النبی، یہ کوئی کتاب سے دلائل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے استاذ محترم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ نجدیوں مصطفیٰ کو منا لو، اندھی کب تک جماعت رہے گی، نجدیوں مصطفیٰ کو منا لو، نجدیوں مصطفیٰ کو منا لو، اندھی کب تک جماعت رہے گی، قبر میں حشر میں آخرت میں، قبر میں حشر میں آخرت میں مصطفیٰ کی ضرورت رہے گی، قبر میں حشر میں آخرت میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ میں غریب نواز کی بارگاہ گیا اور غریب نواز کی بارگاہ میں نے سوال کیا، اے میرے غریب نواز، آج لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے، نکال دیا جائے گا، کہ میرے بھائی غریب نواز کی آواز آئی، پتہ کیا آواز آئی؟ اگر اجازت سے سنا، غریب نواز کی مطلب گنبد سے آواز آئی، سنیں کہ خواجہ ہند ان ظالموں کی کب تلک بادشاہت رہے گی۔ میں نے غریب نواز سے میں نے پوچھا، میں نے سوال کیا، اے میرے غریب نواز، خواجہ ہند ان ظالموں کی کب تلک بادشاہت رہے گی، خواجہ ہند ان ظالموں کی، خواجہ ہند ان ظالموں کی کب تلک بادشاہت رہے گی، بولے خواجہ کے بھارت کے اندر، بولے خواجہ کے بھارت کے اندر صرف میری حکومت رہے گی، بولے خواجہ کے بھارت کے اندر۔ حضرات اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں یہیں سے تقریر شروع کروں۔ یاد رکھیے گا، دیکھیے تقریر سننے کا مطلب ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے آپ بھی سنیں اور دل کی تختی پر نوٹ کریں۔ میرے بھائی آپ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں تو کوئی مقصد، میں یہاں پہ میں سر پہ ٹوپی لگایا ہوں، رومال مطلب گلے پہ ٹانگا ہوں تو مقصد ہے، آپ کرسی میں بیٹھے تو مقصد ہے نا، یہ اسٹیج بنایا گیا تو مقصد ہے، ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا تو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے، اچھا ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ عبادت کے لیے تو بھیجا ہے، تو مقصد ہے۔ تو میرے دوستو اسی طریقے سے تقریر سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ باتیں سیکھ کر جائیں۔ اگر آپ حضرات تقریر سننے کا جگر رکھتے ہیں تو غلام غوث ضیائی آج کی تقریر میں جو باتیں بتائے گا انشاءاللہ حق بات بتائے گا، سچی بات بتائے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن۔ میرے بھائی آپ ذرا توجہ کیجئے گا، دیکھیے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو جشن ولادت پر
جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں میرے بھائی. سال کے 12 مہینوں میں ایک سچے مسلمان کے نزدیک ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ وہ ایمان افروز اور روح پرور تاریخ جو اسلامی اور ایمانی خوشیوں کے ہزاروں گلشن اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. حقیقت میں یہ تاریخ ایک مومن کے لیے وہ عید سعید ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا شب برات ہو یا شب قدر ہو، ہر اسلامی خوشی کا دن اور ہر ایمانی خوشی کی رات اسی 12ویں شریف کا طفیل اور صدقہ. واللہ اگر یہ مقدس تاریخ، یہ بات کو نوٹ کر لیجئے، اگر یہ مقدس تاریخ اگر اپنے دامن میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسرت و شادمانی لیے ہوئے عالم وجود میں نہ آتی تو نہ کعبہ قبلہ اہل ایمان ہوتا، نہ قرآن نازل ہوتا، نہ دین اسلام ہوتا، نہ کوئی مومن مسلمان ہوتا. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی. آپ پیدا ہوتے ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے پاک و صاف طبیب و طاہر پیدا ہوئے کہ آپ سے مطلب خوشبو ظاہر ہو گئی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور باقی سب انگلیاں بند تھی. آپ کو چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا پایا. حضرات ہمارے پیارے آقا پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے اور پیارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واحدیت میں سلسمدیت میں سجدہ کیا اور شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر کے باقی انگلیوں کو اعلان کر کے یہ اعلان فرما دیا، اے دنیا والوں سنو سنو، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے یہ بھی بتا دیا اور سمجھا دیا کہ سجدہ کرنے والا کسی حال میں خدا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی پیغام دیا، اے دنیا والوں سنو سنو، اللہ تعالیٰ کو مرتبہ کا حال ہے کہ میرے مقام و مرتبہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. اسی لیے تو میرا بریلی کا رضا بولا، ہماری آن بولا، ہماری شان بولا، ہماری جان بولا، سنیوں کی پہچان بولا، نقی علی کا لال بولا، رضا علی کا پوتا بولا، حامد رضا کا باپ بولا، مصطفیٰ رضا کا ابا بولا، اختر رضا کا دادا بولا، یعنی بریلی کی تاجدار اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے سہے پتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کے علو کیا جانے، خسرا و عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اے لوگوں جب احمد رضا نے یہ کہا وہ کیا جود و کرم ہے سہے پتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مگر احمد رضا کا دل نہ بھرا. پھر احمد رضا نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. اے لوگوں اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد. یہ میرے نبی کی شان ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں چچا آمنہ کے لال سے، سمجھیے آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد. مگر آج تکلیف علم کی درد ہوتا ہے جب سنی مسلمان ربیع الاول کا چاند دیکھ کر اپنے گھروں میں ہری جھنڈی لہرا دیتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بدعت ہے. لوگ پوچھنے لگتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو، جشن ولادت کیوں مناتے ہو، جلوس محمد کیوں نکالتے ہو، 12ویں کے دن کیوں مناتے ہو. عاشقان رسول تو ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں. میں نے کہا بے وقوف غدار تجھے نہیں معلوم، عاشقوں کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے ہیں. اب تو دلیل کیا ضرورت ہے. اگر میری ماں بہنیں آپ سے بھی اگر کسی بندے سے اگر سوال کریں یہ میلاد منانا کوئی ثبوت مجھے پیش کیجئے، ثبوت پیش کرنے کوئی ضرورت نہیں. یہ بولے گا سنیوں کے مقدر میں سبحان اللہ. بات
बात खत्म। हमारे नबी हर हफ्ते अपना मिलाद मनाया करते थे। आपको मालूम है एक दिन सहाबे किराम अलैहिमुर्रिज़वान ने पूछा, अरे आका आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? मेरे दोस्तों, नबी करीम ने फरमाया, मैं पीर के दिन ही पैदा हुआ हूँ, यानी मैं सोमवार के दिन ही पैदा हुआ हूँ। तारीख शाहिद है, आज भी अहले मदीना पीर के दिन रोजा रखते हैं। इसीलिए तो हम सब कहते हैं, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाएंगे, जुलूसे मोहम्मदी निकालेंगे, जश्न विलादत मनाएंगे, अपने घरों को झंडों और लाइटों से सजाएंगे। अगर कोई रात को गली से गुजरे तो घर को जगमगाता देखकर मालूम हो जाए ये आशिक़ रसूल का घर है, और दिन में झंडों को देखकर मालूम हो जाए ये आशिक़ मिलाद का घर है। ए लोगों सुनो सुनो, हम मिलाद क्यों ना मनाए, जश्न विलादत क्यों ना मनाए, जुलूसे मोहम्मदी क्यों ना निकाले? सुने, हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी दुनिया की वो अजीम हस्ती है जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, क्योंकि लोग आपकी जान लेने आते मगर जलवाए मुस्तफा देखने के बाद जान देने वाले बन जाते। कोई आपको गिरफ्तार करने की नियत से आता तो प्यारे आका के इश्क में खुद ही गिरफ्तार हो जाता। पहले कहता छोड़ूंगा नहीं, और बाद में कहता प्यारे आका आपका दर नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर चले थे तलवार लेकर और कह रहे थे सर कलम करूंगा। जब चेहरा मुस्तफा पे नजर पड़ी, हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रहमतें तो जहां एक तेरी साथ है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, प्यारे आका तेरी किस बात की है, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। ऐ लोगों, यही तो इनकलाब है, और ये इनकलाब कायनात की अजीम हस्ती की बरकत से आया। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 1500 साल गुजरने के बाद भी आपकी बरकतों का सिलसिला जारी है। प्यारे आका की सीरत आज भी लिखी जा रही है, हर जगह आपकी बरकत को बयान किया जा रहा है, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, हाजीपुर हो, सोनपुर हो, फतेहपुर हो, रसूलपुर हो, मखदूमपुर हो, कल्याणपुर हो, नारायणपुर हो, कुमारीपुर हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जर्मनी, जापान, मस्कत, कतर, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मशरिक व मगरिब, शुमाल और जुनूब, हर जगह आपकी बरकत को बयान किया जा रहा है। मगर आपकी बात, नबी की बात खत्म नहीं हो रही। जब पता चला जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरे अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना। ये मेरे नबी की शान है, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। ये मेरे नबी की शान। मगर आज तकलीफ होती है, आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी माज़अल्लाह बोला, ये मेरी तीसरी हाथ है, यानी 2 प्रोग्राम हल्का आप लोग भी साथ दीजिए, बुलंद आवाज से बोलें, मतलब समझ लीजिए देवबंद नबी हमारी। मुझे बताइए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर तेरे अंदर औकात है तू कहता कि नबी हमारी तरह, मुझे बताओ अगर तेरे अंदर औकात है तो करके दिखा, वरना मेरे नबी की शान तो ये है, मेरे नबी ने जब हाथ को उठाया था तो चांद तो टुकड़े हो गया था। ये मेरे नबी की शान है, और तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह, मरते क्यों नहीं, शर्म नहीं आती? सुने, मेरे नबी ने जब हाथ को उठाया था तो डूबा हुआ सूरज फट, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जब जमीन को इशारा किया था तो जमीन फट गई। ये मेरे नबी की शान है। बता दूं मेरे नबी की शान क्या है? मेरे नबी जिसके लिए हाथ उठा देना तो अल्लाह ताला रद्द नहीं बल्कि मकबूल फरमा ले, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। इंशाअल्लाह हम कल जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंशाअल्लाह निकालेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का माना होता अल्लाह ताला ने अगर चाहा, इंशाअल्लाह हम जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे बड़ी धाम-धूम से। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से जुलूस मोहम्मदी निकालना चाहिए बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं बताना चाहता हूँ उनकी बात, अगर मैं नहीं बताऊंगा, अगर उलमा किराम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? इसलिए अब कोई नबी नहीं आने वाला, आपको गौसे पाक नहीं आने वाला, आप जो भी बताएंगे यही उलमा किराम बताएंगे, सुभान। है ना? सुनिए, एक बात पहले आप दिल की तख्ती पर नोट कर याद लीजिएगा। देखिए उलमा किराम खुशियां मनाने के लिए कह रहे हैं, बुजुर्गान दीन ने जिस तरीके से हम लोगों को जुलूस मोहम्मदी निकालने का तरीका बताया है, इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए उलमा किराम खुशियां मनाने के लिए कह रहे हैं ना, तो खुशियां मनाइए।
علماء کرام کہہ رہے چراغا کرنے کے لیے چراغا کیجئے، روشنی کرنے کے لیے کہہ رہے روشنی کیجئے، جھنڈے لگانے کے لیے کہہ رہے جھنڈے لگائیے۔ نوجوانوں سنو، لیکن یہ ڈی جے بجا کے جلوس میں ڈانس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی دنیا دار کی جلوس نہیں نکل رہی ہے، نبیوں کی سردار کی آمد کا جلوس۔ اس کی جلوس ہے نبیوں کی سردار کی آمد کا جلوس ہے۔ اے لوگوں، یہ اس نبی کا جلوس ہے کہ جس نبی نے دنیا میں شانتی کا پیغام دیا ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، یہ اس نبی کا جلوس ہے کہ جس نبی نے دنیا میں امن کا پیغام دیا ہے۔ یہ اس نبی کا جلوس ہے کہ جس نبی نے دنیا میں محبتوں اور شانتی کا پیغام دیا ہے۔ نوجوانوں سنو، میرے دوستوں سنیے، آپ جب 12ویں کے جلوس میں جاؤ تو غسل کر لینا، اور غسل کرنے کے بعد میں اچھے کپڑے پہن لینا اور عطر لگا لینا، ٹوپی اوڑھ لینا، ہو سکے تو امامہ شریف باندھ لینا۔ امامہ شریف باندھنے کے بعد میں اب جلوس میں نکلنا۔ اب جلوس میں کوئی غنڈہ گردی نہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس راستے سے نکلو یا تو نعت نبی پڑھتے ہوئے نکلو، یا تو کوئی خطیب تقریر کرتا ہوا نکلے، یا تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نکلے، یا تو پیارے پیارے نعرے لگاتے ہوئے نکلے۔ اب اس پیغام کو دل کی تختی پر نوٹ کر کے اٹھے گا، اپنے گھروں سے انگلش میں، اردو میں، ہندی میں یہ جھنڈی بنا کر نکلیے گا۔ شراب پینا حرام ہے، کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو آج کے بعد نماز قائم کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو اپنے گھروں میں آج کے بعد پردے کا ماحول قائم کروں گا، کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرو، کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو غریبوں سے محبت کرو، کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو ماں باپ سے محبت کرو، اور کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو اپنی بیٹیوں کو دیوبندیوں اور وہابیوں کے نکاح میں مت دو، کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، کسی کی جھنڈی پہ لکھا ہو گستاخ رسول کی ایک سزا، سر سے جتا۔ اے لوگوں سنو، اگر 100 لوگ ہوں گے تو 50 طرح کا پیغام جائے گا، اس کو عیسائی بھی دیکھے گا، اسے سکھ بھی دیکھیں گے، اسے غیر مسلم بھی دیکھیں گے۔ ہاں یہ کون جا رہا ہے تو زمانہ کہے گا یہ اپنے نبی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، یہ نبی کے آنے کے جلوس بنا رہے ہیں۔ جب تیرے پیغام کو پڑھے گا تو ہر مذہب والا کہے گا ان کا نبی بھی لاجواب ہے اور اس کی شریعت بھی لاجواب ہے۔ اب میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں تم جلوس محمدی میں دنیا والوں کو بتا دینا جو آج تمہیں مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تم دنیا والوں کو بتا دینا رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے۔ اور نوجوانوں اگر تم دل سے نبی سے محبت کرو گے تو گستاخ رسول کو یہ جواب دے گو، سنو ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بدلا دو اس دشمن نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اے لوگوں اگر تم دل سے نبی سے محبت کرو گے، اگر عقیدت کرو گے تو دشمن رسول کے سامنے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہو گے سن تو کہتا شریعت کو مٹا دوں گا، گستاخ رسول سن تو کہتا ہے کہ ناموس کے نام پر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مساجد کو مٹا دوں گا، مدارس کو مٹا دوں گا، تم کہنا سن ڈرتا نہیں ہوں شیر سے جو کہ دلیر ہوں میں بھی رسول پاک کے جنگل کا شیر۔ یہ کون کہے گا جس کے اندر میں عشق رسول کا جنگل، جس کے اندر میں محبت ہوگی وہی کہے گا ڈرتا نہیں ہوں شیر سے چونکہ دلیر ہوں میں بھی رسول پاک کا جنگل کا شیر ہوں۔ مگر آج تکلیف ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے آج بالخصوص ہماری ماں بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے چچا بزرگ ضعیف ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں حضرت حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے۔ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا، جب تقریر کرنے کے بعد جب میں آرام گاہ میں گیا تو ایک صاحب آئے، حضرت میں قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بریلی کی بات ہے، تو کہنے لگے حضرت آپ تقریر کرتے ہیں نا کھل کر مت کیجیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی کھل کر کیوں نہیں کروں؟ بولے اس لیے کہ ماحول خراب ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، میں نے خلوت میں بیٹھایا، یعنی میں نے تنہائی بیٹھایا، اور تنہائی میں نے بیٹھانے کے بعد ایک بات میں نے ان سے کہا ایک بات بتائیے، آپ کہتے ہیں کھل کر بیان مت کیجیے، نبی کی تعریف کھل کر مت کیجیے، ایک بات مجھے بتائیے نبی کی سیرت کھل کر مت بتائیے، اخلاق کردار قول و فعل آپ کھل کر مت بتائیے، آپ کہتے ہیں پابندی لگا رہے، مجھے ایک بات بتائیے آپ اللہ رب العزت نے
جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں ہم سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ صبح و مساء، یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ شجر و حجر، اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا، اگر اسی کی تعریف کرتے کرتے، پیارے آقا کی تعریف کرتے کرتے، پیارے نبی کی تعریف کرتے کرتے اگر کوئی بندہ جیل میں چلا جائے تو اس میں ذلت کی کیا بات ہے، اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا سن، میں نے کہا ٹنکے کی چوٹ پر میں نے کہا سن، تم کہتے ہو ڈر لگتا ہے، یہ لگتا ہے، میں نے کہا کان کھول کر سن اور دل کی تختی پر نوٹ کر، جیل میں جانا یہ ذلت کی بات نہیں ہے، حضرت امام زین العابدین کی سنت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کی سنت ہے، حضرت امام شافعی کی سنت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، بزرگان دین کی سنت ہے۔ میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بریلی کے تاجدار نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے اور سکھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، اس لیے کہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پرچہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میں نے کہا تھا سن پردے، میرے استاد محترم نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، ڈرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔ میں نے کہا کان کھول کے سن لے، اگر کوئی بندہ نبی کی تعریف کرتے کرتے، مدینے کے تاجدار کی تعریف کرتے کرتے اگر کوئی جیل میں چلا جائے تو اس میں ذلت کی کوئی بات نہیں ہے، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے جیل میں جانا حضرت امام حسین کی سنت ہے۔ میرے بھائی نبی کی تعریف کرتے کرتے اگر کوئی بندہ جیل میں چلا جائے اور وہاں انتقال ہو جائے، قتل ہو جائے تو اس میں ذلت کی بات نہیں ہے، میرے امام حسین کی سنت ہے۔ اب مجھے بتائیے حالات خراب کب نہیں؟ مجھے بتائیے جب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت حالات خراب نہیں، اس بات کی شاہد ہے مولانا غلام سرور۔ میرے بھائی اس سے بھی زیادہ حالات خراب تھے، آپ کہوگے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے۔ میرے بھائی جب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے تھے، آپ کو معلوم ہے مکہ کی سرزمین پر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ سارے لوگوں کی میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے مسلمانوں میں سستی نہیں، دور حاضر میں دیکھ رہا ہوں اگر سب سے زیادہ سستی ہے تو مسلمانوں کے اندر یہ صفت پائی جائے۔ میرے بھائی ایسی سستی کرنے سے کیا جس میں نقصان ہو، دین کا بھی نقصان ہو، مستقبل میں بھی نقصان ہو، دشواری کا سامنا کرنا پڑ جائے، ایسی سستی سے کیا مجھے بتائیے۔ اللہ رب العزت نے جس کے صدقے میں ہم سب کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو ایک جینے کا بہترین طریقہ اللہ پاک نے دیا، جس کے صدقے میں اگر اسی کی مطلب جو میں پیدائش میں ولادت کے دن اگر ہم نبی کی تعریف کرتے کرتے فوت ہو جائے یا نبی کی تعریف کرتے کرتے ہم نبی کی تعریف سنیں، نبی کی تعریف کریں اور علماء کرام کے لیے حوصلہ افزائی کریں، دعائیں لیں تو اس کو آپ تھوڑی دیر بیٹھیے اور میری گفتگو کو سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ۔ دیکھیے تقریر سن لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، تقریر سن کر عمل کر لینا یہی بڑی بات ہے۔ مولانا غلام سرور کی بہت جامع تقریر ہے، بہت نفیس بیان ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی تقریر اگر یہ کوئی عظیم پروگرام میں یعنی جلسہ وغیرہ میں بہت بڑی محفل میں کر لیتا، میں کہتا ہوں اگر بریلی کی سرزمین پر ان کی تقریر ہو جاتی تو اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اس کو فیمس کرتا۔ ان کی تقریر اچھی ہوتی، بڑے بڑے پروگرام میں جاتے ہیں میں جانتا ہوں، مگر ان کی تقریر بہت اچھی ہوئی، پڑھے لکھے لوگ ان کی تقریر کو سمجھ جاتے ہیں، بہت جامع بیان ہوا۔ دیکھیے حالات خراب کب نہیں ہوتے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا میرے بھائی۔ جب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے، کہاں لائے؟ سارے بولے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میرے نبی جب مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت بہت زیادہ حالات خراب تھے۔ جب طفیل بن عمر بن دوسی جب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے اس وقت بہت زیادہ حالات خراب تھے۔ مکہ کی سرزمین پر نبی کو ایک دم برا کہا جاتا تھا، بہت ایسی باتیں ہیں۔ تو اسی میں طفیل بن عمر دوسی آئے،
تو اسی دوران طفیل بن عمر دوسی کے بڑا زبردست استقبال ہوا. ابو جہل لا کر کے اپنے گھر ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد اس نے بڑی خاطر و مدارات کی. ابو جہل اپنے ساتھ لے جاتا اور خانہ کعبہ کی طواف کراتا اور کعبہ کی زیارت کراتا. لیکن اس نے ایک بات بتائی کہ سنو, تم یمن کے گورنر ہو اور اچھے شاعر ہو, بہت لاجواب شاعر ہو, ہمارے شہر میں آئے ہو, ہمارے شہر میں ایک انقلاب برپا ہے, ہمارے شہر میں ایک معاملہ ہو گیا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں. ان کی بات جو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی کی بات جو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں, جو قرآن سنتا ہے وہ سنتا ہی رہ جاتا ہے. اس لیے ہم یہ تم سے گزارش کر رہے ہیں کہ تم جب کعبہ کی زیارت کرنے جانا تو دیکھ لینا کہ محمد تو نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی جو صورت دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اے لوگوں, اب ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی طفیل بن عمر دوسی کو اپنے ساتھ اور وقت پر لے جایا کرتے. لیکن ایک دن سویرے طفیل بن عمر دوسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا, آج میں تنہا کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا اور خانہ کعبہ کا طواف کروں گا. اے لوگوں, وہ تنہا نکل کر کے جیسے حرم میں داخل ہوئے, ان کا داخل ہونا تھا کہ نگاہ پڑی ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے, وہ کچھ کر رہے ہیں. کبھی وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں, کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. طفیل بن عمر دوسی نے جب ان کا حسن دیکھا تو یقین کر لیا یہی ہے محمد رسول اللہ, یہی ہے جن کے پاس ہم کو آنے سے روکا جا رہا تھا. اس لیے ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا, میں نے کہیں نہیں دیکھا. یمن سے لے کر کے مکہ تک میں چلا آیا ہوں, لیکن اتنا خوبصورت چہرہ میں نے نہیں دیکھا. اے لوگوں, جب اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا کے حسن کو بیان کرنے پر آئے تو میرے امام فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اے لوگوں سنو, اس نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا. جب بے قرار ہوا چہرہ رسول کو دیکھ کر کے تو اپنے کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھا, روئی کو نکال لیتا ہے. وہ نکالنے کے بعد جب سرکار کی مبارک آواز کو سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے. میرے آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, وہ قرآن جب پڑھا جائے تو مومن کا دل مچلنے لگتا ہے. وہ قرآن جب پڑھتے رہو تو دل خوش رہتا ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر مرد مومن گھبراتا نہیں ہے. مرد مومن قرآن پڑھتا جائے تو اس کا دل نہیں گھبرائے گا. میرے آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. میرے دوستوں, دوسرے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں اور کتنا اچھا لگتا ہے, تو آپ ہی عدل فرمائیے. جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرے تو کس طرح سے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوگا. میرے امام فرماتے ہیں, ہاتھ جس سب نے اٹھا غنی کر دیا, مجھے بہر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے دوستوں, پیارے آقا اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. جب طفیل بن عمر دوسی نے قرآن کی تلاوت کو سنا تو بے قرار ہوتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور سرکار نماز ادا کر رہے تھے. جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمر دوسی نے پوچھا, آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا, انا محمد رسول اللہ, میں محمد رسول اللہ ہوں. اس نے عرض کیا, آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آقا فرماتے ہیں, میں نماز ادا کر رہا تھا. اس نے عرض کیا, طفیل بن عمر دوسی نے کہا, یہ نماز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں, یہ رب کی عبادت ہے. رب کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں, جس نے سب کو پیدا کیا وہ رب ہے. ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اپنی اس کی عبادت کر رہے تھے. طفیل بن عمر دوسی نے کہا, اچھا یا رسول اللہ, جو آپ پڑھ رہے تھے پھر سنا دیجئے. میرے آقا نے فرمایا, سنو, میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میرے دوستوں, میرے آقا قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. طفیل بن عمر دوسی عربی شاعر بھی بڑے اچھے تھے. آپ ذرا توجہ کیجئے گا, اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے گا اور دنیا والوں کو بتا دیجئے گا. اے لوگوں, طفیل بن عمر دوسی نے جیسے قرآن کی چند آیتوں کو سنا, طفیل بن عمر دوسی کہنے لگے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, آپ دیر کس بات کی ہے؟ ہاتھ بڑھائیے, اسلام میں داخل فرما لیجیے. طفیل بن عمر دوسی کو سرکار نے اسی وقت کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. طفیل بن عمر دوسی نے کہا تھا, اے دنیا والوں, کان کھول کے سن لو, اگر اس دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے, سپر ہیٹ مذہب ہے, تو وہ محمد کا لایا ہوا مذہب اسلام ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, مذہب اسلام, جشن عید میلاد النبی, نور والا
نبی ہمارا نور والا نبی ہمارا نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے بھائی آپ بتائیے مجھے طفیل بن عمر دوسی نے کہا تھا اس دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو محمد کا لایا ہوا مذہب اسلام ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں جو تلوار کی چھاؤں میں مکہ میں آیا تھا، جس کا استقبال تلوار کی چمک میں کی گئی تھی، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد جب وہ طواف کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے۔ وہی صوبہ یمن کا گورنر نبی کے قدم میں حاضر ہے اور تاج کو اتار کر کے سرکار کی بارگاہ میں رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ مکہ والے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ یمن چلیے۔ سرکار میں جس صوبے کا گورنر ہوں آقا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے غریب لوگوں کو لاؤں گا۔ اے لوگوں سرکار نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا، آپ جس کی محفل میں بیٹھے ہیں میرے آقا نے فرمایا طفیل بن عمر دوسی کام کرو، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے جاؤ حکم دے گا میں وہاں چلا جاؤں گا۔ میرے دوستوں سرکار نے طفیل بن عمر دوسی کو دعا دی، طفیل بن عمر دوسی تو چلے گئے۔ اب مجھے بتاؤ جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا تھا، نہیں مذہب اسلام کل بھی پھیلا تھا، آج بھی پھیل رہا ہے اور قیامت تک مذہب اسلام پھیلتا رہے گا۔ بولیے انشاءاللہ قیامت تک مذہب اسلام پھیلتا رہے گا۔ مذہب اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ اور بات ہے جب اسلام کے ماننے والے اپنی بد عقیدگی اور اپنی بدعمالی کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ بگاڑنا چاہتے ہیں تو اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، البتہ ان کا بگڑ جاتا ہے۔ آپ کہو گے غلام بہت زیائی کہتے ہیں تو سنو، ایسے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو پتا چلا یہ اسلام ہے، اسلام فیل نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ تو پتا چلا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مگر ہمیں جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں۔ بہت خوب سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان کیا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں۔ میرے بھائی آج لوگ مساجد کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج لوگ مدارس کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جتنی یہ باطل باتیں ہیں، باطل کلام ہے، یہ سب ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ایک شاعر نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کرے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان۔ میرے کل بھی دشمن تھا، آج بھی بات ختم، ڈرنے کیا ڈرنا ہے تو کس اللہ سے بات ختم۔ آپ کو معلوم ہے شاعر نے کہا غدار رسول سے ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ جو نبی سے محبت کرتے ہیں، اگر ماشاءاللہ آپ شناخت یعنی پہچان سے پتہ چل رہا ماشاءاللہ چچا کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے، میرا سینہ چوڑا ہو رہا ہے، اس لیے کہ داڑھی رکھنا یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت رسول ہے نا، خوشی ہوتی ہے۔ سنیے گا شاعر کہتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے، شاعر کہتا ہے زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی کہہ دے جسے اونچا، نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے اونچا وہ نیچا، نبی کہہ دے جسے اونچا تو نیچا ہو۔ قرآن کبھی مٹے گا نہیں، جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں ناپاک کوشش انشاءاللہ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ بنتا ہوا نظر
یہ کوئی تازہ کوشش نہیں ہے، تازہ کوشش نہیں، صدیوں سے جب سے نبی پیدا ہوئے تب سے یہ کوششیں ہیں۔ یہ کوشش ہمارے نبی کے زمانے سے، ہمارے نبی کے دور میں بھی یہ کوششیں، یہ پھر بھی ناکام، یہ باطل، یہ سب باتیں کچھ نہیں ہے۔ آج کے بھی دور میں اس سے بھی زیادہ حالات خراب، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا حضرت، میں نے پڑھا تھا اس سے بھی زیادہ حالات خراب، مطلب جب مکہ کی سرزمین پر میرے نبی تشریف لائے تھے اس وقت اس سے بھی زیادہ حالات خراب تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حالات خراب تھے۔ میرے بھائی اب مجھے بتائیے ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے ہم کو زندگی بسر کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے زندگی گزاری تھی اسی طریقے سے ہم لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آج تکلیف ہوتی ہے، اے لوگوں سنو، اس اسٹیج سے ایک بات کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، دل کے آئینے پر لکھ لیجئے گا، جس طریقے سے غوث پاک نے زندگی گزاری تھی اسی طریقے سے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے زندگی گزاری تھی اس طریقے سے ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری تھی؟ معلوم نہیں ہے۔ جب جو چیز معلوم ہوگا تو انشاءاللہ وہ کام ہم کریں گے۔ میں بتا دیتا ہوں دیکھیے صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری تھی۔ ازل اور قارا کے چند منافقین، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، یہ روایات ہے، یہ ماشاءاللہ معتبر روایات ہے، دلائل کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ ازل اور قارا کے چند منافقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 10 صحابہ کرام بغرض تبلیغ اپنے ہمراہ لے گئے، یعنی اپنے ساتھ لے گئے، اور راستے میں مقام رجی پر دھوکہ کر کے ان 10 صحابہ میں سے 8 کو شہید کر دیا۔ کتنے کو؟ سارے بولے اللہ، 8 کو شہید کر دیا، اور 2 کو جن کا نام حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما تھا گرفتار کر کے مکہ لے آئے اور قریش کے پاس فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر قتل کیا تھا، اس لیے ان کو حارث نے قید کر کے یعنی رکھا۔ اس کے بعد چند روز کے بعد مطلب کھانا پینا نہیں دینے لگا۔ اس کے بعد حارث کے بچہ تیز چھری سے کھیلتا ہوا خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے بچہ کو زانوں پر بٹھایا، چھری لے کر رکھ دی اور بچوں کو کھلانے لگے۔ جب بچے کی ماں نے دیکھا کہ اس کا بچہ چھری لے کر اس قیدی کے پاس ہے جسے چند روز سے انہوں نے بے آب و جنا رکھا تھا، اے لوگوں وہ کانپ اٹھی اور بے اختیار چیخ اٹھی۔ خبیب نے کہا کہ تو یہ نہیں سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کا کام غدر کا نہیں ہے، مسلمانوں کا کام فساد کا نہیں ہے؟ اے لوگوں خاندان حارث نے چند روز کے بعد حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما دونوں بزرگوں کو حرم کی حد سے باہر لے جا کر قتل کے ارادے سے پھانسی کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو۔ میرے بھائی اسلام آسانی سے نہیں پھیلا ہے، آپ تاریخ مطالعہ کیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا اعلیٰ حضرت نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، بزرگان دین نے صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تب آپ ہم لوگوں کو آسانی ہے، ہم لوگوں کو دشواری نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مطلب یعنی قریش نے کہا اگر آپ خیر چاہتے ہیں، خیریت چاہتے ہیں تو اسلام چھوڑ دیجئے تو جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اے لوگوں حضرت خبیب اور حضرت زید کی محبت پر قربان ہو جائیے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید نے کہا تھا سنو تم کہتے ہو اسلام چھوڑ دو، اسلام کو انفالو کر دو، آپ کو نہیں معلوم تم کہتے ہو سنو جب اسلام ہی نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کریں گے؟ اے لوگوں سنو قریش نے پھانسی سے پہلے کہا اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تمنا ہو تو بیان کرو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، قاتلوں نے مہلت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز پڑھ کر فرمایا اے لوگوں سنو دیر تک نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا لیکن سوچا کہ دشمن یہ نہ کہے کہ موت سے ڈر گیا ہے۔ اس کے بعد قاتلوں نے حضرت زید کو بھی حضرت خبیب کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو حضرت خبیب پھانسی پانے سے قبل ایک شعر کہا تھا اے دنیا والو سنو وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، یعنی اسلام کی حالت میں مجھے کسی طرح بھی مارا جائے مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اے لوگوں اس کے بعد حضرت زید کی باری آئی، آپ کے قتل کے وقت قریش کے بڑے
बड़े सरदार तमाशा देखने आए थे। एक सरदार ने पढ़कर कहा, अगर सच बताना, अगर इस वक्त तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह कत्ल किए जाते तो क्या तुम इस बात को अपनी खुशकिस्मती समझते? हजरत ज़ैद ने जवाब दिया था, कान खोल कर सुन और दिल की तख्ती पर नोट कर, मुझे हो नाज निस्बत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा सर पाँव इसको टुकराए, ये सब कुछ गवारा है पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव की तलवों में एक कांटा भी चुभ जाए। ऐ लोगों, इसके बाद हजरत ज़ैद को भी शहीद कर दिया गया। तो पता चला कि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने इस्लाम जान से भी ज्यादा अजीज था और उन्होंने अपनी जाने इस्लाम पर कुर्बान करके हमें सबक दिया है, हमें बता दिया है कि मुसलमानों को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, मजहब इस्लाम नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जैसे हम कल ऐलान करते थे आज भी ऐलान करते हैं और क़यामत तक ऐलान करते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या गलत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, आवाज आ रही है, मेरे इमाम फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो, तुम इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, कान खोल के सुनो, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और मैं डंके की चोट पर पूरी दुनिया में कहता हूँ, हमारा घर चला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर दो कोई शिकवा नहीं होगा, अगर कोई शान रिसालत पर उंगली उठाई तो फिर तलवार उठ जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल।